नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक खूबसूरत मजमून के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। जब हम बात करते हैं किताब मुक़द्दस की और दुनिया भर में जितने भी मसीही ईमानदार हैं जो किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी उम्मीद बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है, जो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से है, यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से है। और जितने भी ईमानदार जब इन आयात को पढ़ते हैं तो जोश से भर जाते हैं, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा आना मसीहियों का बुनियादी अकीदा है। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को आज के शो में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपने अपने इस प्रोग्राम दोराहा में मुझे मदऊ किया ताकि हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर सकें, और उम्मीद करता हूँ कि इस मौजू से बतेरों का ईमान तरक्की करेगा, ईमान मजबूत होगा और बतेरे खुदावंद की आमद के लिए इस कलाम के वसीला से तैयार होंगे। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप आज प्रोग्राम में आए हैं। और आज का मौजू बड़ा ख़ास है क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से बात करने को हैं। हमारे नाजरीन आज हमें जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो यीशु मसीह की आमद के हवाले से सीखें, और जो मसीही हैं और जो नए ईमानदार हैं बिलखसूस उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, क्योंकि जब कभी हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से तो इसमें हमें एक ज़िंदा उम्मीद नज़र आती है। तो आज का जो पहला सवाल है मेरा आपसे ये होगा कि आमद सानी से क्या मुराद है और आमद सानी का मकसद क्या है? जी, आमद सानी से मुराद ये है कि खुदावंद की दूसरी आमद या खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा इस दुनिया में आना। ठीक है। तो जब हम दूसरी आमद की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पहली आमद भी थी। जी। तो पहली आमद वो थी जब यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, ठीक है, और इस दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी बसर करना, 33 साल इस दुनिया में इस ज़मीन पर गुजारे। और उस वक़्त जो मेन मकसद था वो ये था कि बिछड़े हुए इंसान को फिर से खुदा से मिलाना, खोई हुई रफ़ाकत को बहाल करना, खुदा की हज़ूरी में वापस इंसान को पहुंचाना, खुदा से मिलाना, ये मकसद था। और उसके लिए कफ़ारा जो था वो बहुत ज़रूरी था। जी। तो पहली आमद में खुदावंद ने ये काम किया, अपना खून देकर गुनाहों की माफ़ी का बंदोबस्त किया, और खुदा से मिलाने का जो है वो भी बंदोबस्त हुआ, और खुदा से हमारी रफ़ाकत को फिर से बहाल किया। जी। अब दूसरी आमद का जो मकसद है वो हमें मिलता है यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब और पहली, दूसरी और तीसरी आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे पहले कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये बिलीवर्स की बात हो रही है, वो खुदावंद के फॉलोअर्स जो है, जो उस पर ईमान लाते हैं, ये उनकी बात हो रही है। सिर्फ इब्तदाई रसूलों ही की बात नहीं हो रही, या उस वक्त जो ईमान ला रहे थे, हर उस शख्स के लिए जो आज भी खुदावंद पर ईमान ला के कलीसिया का हिस्सा बन रहा है, खुदावंद में शामिल हो रहा है, ये उसके लिए भी ये मैसेज है, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो खुदावंद हमें दूर नहीं रखना चाहता, लेकिन एक वक्त के लिए इस दुनिया में हम हैं, एक मकसद के तहत हैं, और जब वो काम पूरा हो जाएगा, वो वक्त पूरा हो जाएगा, तो हमारा खुदावंद जो है वो आएगा और कलीसिया को आसमान पर उठाकर ले जाएगा। ये दूसरी आमद है। बहुत ज़बरदस्त सर बात है, और इसमें बड़ी खुशी की लहर है एक जी, ईमानदारों के लिए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ना सिर्फ मसीही ईमानदार बल्कि जो भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा वो इसका हकदार होगा, और यही दूसरी आमद का मकसद है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी। बाइबल मुकद्दस में कहाँ कहाँ पर हमें जिक्र मिलता है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का? पुराने अहदनामा में भी जी। खुदावंद की दूसरी आमद की तरफ हमें इशारे मिलते हैं। होसिया की किताब पढ़ें 6वां बाब, तो वहां पर भी आपको मिलेगा। ठीक है। और दूसरे हवाला जात भी हैं, लेकिन नए अहदनामा में तो आपको बहुत ज्यादा हवाला जात खुदावंद की दूसरी आमद के ताल्लुक से मिलेंगे। ठीक है। 318 मरतबा 318 मरतबा नए अहदनामा में खुदावंद की दूसरी आमद का जिक्र मिलता है। जी, वाज़िह जिक्र मिलता है। अगर हम देखें तो नए अहदनामा के जो
کل ابواب ہیں وہ ہے 260، ٹھیک ہے، اور آیات جو ہیں وہ ہے 7957 آیات ہیں. اور اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں اور ایوریج نکالیں تو 318 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر 25ویں آیت، ایوریج نکالیں تو ہر 25ویں آیت ہمیں اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ ہمارے خداوند کا آنا بہت جلد ہے اور ضرور ہے کہ خداوند کی آمد جو ہے وہ ہوگی، یہ یقینی ہے. جی. اور یہ ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اس کی اہمیت پر یہاں سے روشنی پڑتی ہے کہ ہر 25ویں آیت ہمیں یہ خبر دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ تاکہ ہم بے دل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم ایمان میں پیچھے نہ رہ جائیں، دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر ہمارا دل بیٹھ نہ جائے. یہ خداوند کی آمد جو ہے ہمارے لیے ایک کامل اور مبارک امید ہے. جب ہم خداوند کی آمد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند آنے والا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بالکل. میں اگر آپ کو بتاؤں تو بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں. جی. ابتدائی کلیسیا کا جو امتیازی کلمہ تھا جی. وہ یہی تھا، ارامی لفظ ہے ماراناتھا. اوکے. ماراناتھا یہ ارامی لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہے خداوند آنے والا ہے. جلد آنے. تو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو ان کا امتیازی کلمہ یہ تھا ماراناتھا، کہ بھائی دکھوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمارا خداوند آنے والا ہے. اس کا مطلب تھا کہ یہ دکھ پل بھر کے ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ یہ پل بھر کے دکھ ہیں، یہ دنیا، یہ دکھ، یہ تنگی، یہ کال، یہ مصیبت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے. ہمارا خداوند ہمیں بولا نہیں ہے، وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، بادلوں نے انہیں چھپا لیا، تو فوراً فرشتے رسولوں کے پاس آ گئے، شاگردوں کے پاس آ کر کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کھڑے آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یسوع کو جو آسمان پر گیا ہے. تو یاد رکھو انہیں یہ ایک کامل امید دے رہے ہیں تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائیں کہ خداوند جدا ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا. تو فرشتے کہتے ہیں جس یسوع کو جاتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ پھر یسوع اسی طرح واپس آئے گا. اور ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خدا کے لوگ اس کے لیے تیار ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ جب خداوند کی آمد آئے یا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کلیسیا کو لینے کے لیے، تو اس وقت وہی اٹھائے جائیں گے جو تیار ہوں گے. بالکل. تو پہلے سے آگاہ کرنے کا مطلب ہے تاکہ ہم ان حالات کو، ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ پتا چلے کہ خداوند کا آنا بہت جلد ہے. کیونکہ یہ حالات اور واقعات تو ہمیں، یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے آنے سے پہلے یہ ہوگا. جب زیتون کے پہاڑ پر شاگرد تھے تو الگ سے خداوند کے پاس آئے. دیکھیں یہ تجسس اس وقت بھی تھا. آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ آمد ثانی کب ہوگی، کیسے ہوگی، حالات کیا ہوں گے، واقعات کیا ہوں گے، نشانیاں کیا ہوں گی، لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں. اور اسی وقت خداوند کی موجودگی میں بھی اس وقت بھی جاننا چاہتے ہیں. اس وقت بھی رسولوں کے اندر بھی یہ تجسس تھا کہ یہ باتیں کب ہوگی. تو لکھا ہے الگ ہو کر، متی کی انجیل 24ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے الگ ہو کر خداوند سے کہنے لگے ہمیں تو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. تو پھر خداوند نے آگے انہیں نشانیاں بتائی ہیں. تو پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے تاکہ ہم خداوند کی آمد کے لیے تیار ہوں. کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو جو تیار ہمیں ملتا ہے کہ جو 5 ہمیں قواریوں کا ذکر ملتا ہے، عقل مند تھی، تو لکھا ہے جو تیار تھی وہ اندر چلی گئی اور پھر دروازہ بند ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے تیاری پہلے کی جاتی ہے، فوری نہیں ہوتی ہے. تو خداوند کی آمد سے پہلے ہمیں تیار رہنا تاکہ جب خداوند آئے تو ہم ہوا کے بادلوں پر اس کا استقبال کر سکیں. اب آتی ہے جی نشانیوں کی بات. 24واں باب 3 آیت سے لے کے آپ 14ویں آیت تک پورا پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ساری نشانیاں، واقعات، حالات جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملیں گے. بیان شدہ ہیں. اب اس میں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں ڈیفرنٹ سائنس کے اندر. ٹھیک ہے. وہ سائنس کیسے ہیں؟ یعنی پہلے نمبر میں بیان کروں گا پولیٹیکل سائنس. سیاسی حالات کیا ہوں گے؟ تو سیاسی حالات ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ لکھا ہے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. یہ دنیا میں اس وقت پولیٹیکل سائنس کیا ہوں گے؟ تو دنیا جنگوں میں ہوگی، سلطنت دوسری سلطنت پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گی اور قومیں دوسری قوم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گی. اور یہ سائنس دیے گئے ہیں، علامتیں دی گئی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں
تو میں جو میرا اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے یا جتنا میں کلام کو سمجھ پایا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے حالات نہیں ہوئے جیسے آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی صدی میں جائیں تو 2 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے، عظیم جنگیں کہا جاتا ہے۔ عظیم جنگیں کہا ہی اس لیے جاتا ہے پوری دنیا اس میں انوالو تھی، کون کس کے ساتھ، کوئی ادھر جنگیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اور چوتھی مہر اگر مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایک زرد گھوڑا نکلتا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے۔ ٹھیک ہے، زرد گھوڑا ہے، اس کے سوار کا نام موت ہے، عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور اس کو اختیار کیا دیا گیا؟ تلوار، کال، وبا اور جنگلی درندوں سے لوگوں کو کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ تو جب چوتھی مہر کھلتی ہے تو ہمیں ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے۔ تلوار جنگوں کی علامت ہے، جنگیں تو آج ڈیفرنٹ ہتھیار ہیں، اس وقت تلوار تھی تو تلوار جنگ کی علامت ہے۔ تو پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، تلوار سے لاکھوں لوگ مارے گئے، یعنی جنگوں میں گولیوں سے، بم سے، جیسے بھی آپ کہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو زخمی تھے، زخموں کے سبب سے جب انفیکشن ہونے لگے، وبائیں پھیلنے لگی، وباؤں سے لوگ مارے جانے لگے۔ 5 سال تک یہ جنگ جاری رہی، 1914 سے 1918 تک غالباً، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھوک و افلاس پھیلنے لگی۔ بالکل، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کال سے لوگوں کو ہلاک کرے، چوتھی مہر۔ تو میرے اپنی اس عقل کے مطابق یہ چوتھی مہر کا کھلنا ہے، یہ کہ جب پہلی جنگ لڑی گئی، پھر دوسری عظیم جنگ ہوئی، تو یہ پولیٹیکل سائنس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نیچرل سائنس۔ تو نیچرل سائنس کے اندر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے بونچال آئیں گے، مری پڑے گی، تو مری چلے دنیا کے مختلف ممالک میں، وہاں پر ایک ڈیزیز پھیل گئی، وبا پھیل گئی، وہاں پھیل گئی، یہ تو ہوتا رہا۔ لیکن یہاں پر جس کا ذکر ہے یہ ہے اوور آل، پوری دنیا میں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلے ہی ہم چند سالوں میں گزرے ہیں، کورونا سے نکلے ہیں، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ اور اس کے علاوہ جائے تو یورپ میں بھی 1917 اور اس عرصہ میں ایک وبا پھیلی جس کو پورے یورپ کو اس نے لپیٹ میں لیا، اور اس سے بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ اور جیسا ہمیں کورونا کے دنوں میں نظر آیا، اس وقت بڑے بڑے ہالز اور ہوٹلز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں جہاں جگہ ملی مریضوں کو لے گئے اور کوارنٹائن کیا۔ اور اب تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ کورونا پھیلا اور ہلاکتیں ہوئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، کوئی جانتا تھا کہ کل ہمیں راشن بھی نہیں ملے گا؟ بڑی مصیبت تھی، بڑی مصیبت۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا قریب سے جائزہ لیں تو کئی ایماندار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ لگتا ہے مسیح کی آمد ابھی بڑی قریب ہے۔ جی بالکل، اور یہ بڑے سائنس تھے، آپ نے صحیح کہا، بالکل سر، آپ جاری رکھیں اس بات۔ جی تھینک یو۔ اور اس کے علاوہ دانیل نبی کی کتاب 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت کے مطابق لکھا ہے کہ آخری دنوں میں عقل افزو ہو جائے گی، انکریزنگ نالج۔ تو چلیں اگر ہم تجزیہ کریں، جتنی جب سے دنیا قائم ہے، جب سے انسان ہے، جتنی پچھلی صدی میں اور پھر اس صدی میں اور اب روز بروز مہینوں میں جتنی ترقی ہو رہی ہے، ہم اگر اس پہ بات کرنا چاہیں تو ہمارا ٹائم ہی نکل جائے گا۔ چلیں صرف ایک پہ بات کر لیتے ہیں یا 1-2 پہ بات کر لیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس پہ آ جائیں، دل تبدیل ہو رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایئر ایمبولینسز آ گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا میڈیکل سائنس کے اندر آ چکا ہے۔ عقل افزون ہو چکی ہے نا۔ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی، اب اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو آرٹریز ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے بغیر کٹ وٹ مارے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر آئی ٹی میں آ جائیں تو کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کسی سے بات کر سکیں گے بغیر کسی تار کے؟ ہم یہاں بیٹھ کے وہاں پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انکریزنگ ٹیکنالوجی۔ اب ایک اور ٹیکنالوجی آ چکی ہے جی کہ وہ ایک لنک کے ذریعے جو ایروپلین میں ہوں گے، جو فضاؤں کے اندر ہوں گے، وہ بھی اس لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہ بھی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جائیں، میڈیا آ گیا ہمارے پاس، ٹیلی ویژن آ گئے، اور دیگر میڈیا جو ہے ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سب انکریزنگ ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، ایک شخص سعودیہ میں تھا اور اس نے اپنے گھر میں کیمرہ لگایا ہوئے تھے، اور وہ اپنے سارے گھر کا سعودیہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک کسی ایپ کے ذریعے سے اپنے گھر بار کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ گھر پہ سارا دن جب دیکھتا ہے تو شام کو ان کو بتاتا ہے جی آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو حیران کن بات ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کو سعودیہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہے۔ تو یہ ہے جی انکریزنگ ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ ریلیجیس سائنس بھی ہیں جی،
اس میں دونوں ہیں, پازیٹیو بھی ہیں اور مثبت نیگیٹو بھی ہیں. مثبت میں یہ ہے کہ متی رسول کی انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے 24ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں کہ جب تک تمام دنیا میں انجیل کی منادی نہ ہوگی خداوند کا آنا نہیں ہوگا. تو آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر تیزی سے انجیل پہنچ رہی ہے. آج سے پہلے جب پرنٹڈ بائبل تھی تو اس کی روک تھام بھی تھی, دوسرے ملک میں لے جانا بڑا مشکل تھا, لیکن آج انٹرنیٹ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آپ بائبل کو روک نہیں سکتے ہیں. ایپ آ چکے ہیں موبائل کے اندر جس کے اندر آپ اپنی بائبل کو پڑھ سکتے ہیں. میسیجز ٹیلی ویژن کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے دوسرے ملکوں میں پہنچ رہے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ارد گرد کے ملکوں کے اندر تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کرسچینٹی میں شامل ہو رہے ہیں, مسیح کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ ہے پازیٹیو پوائنٹ. جی. اور نیگیٹو کیا ہے کہ ان دنوں میں ہوگا کیا, لوگ ڈیٹ ہوں گے, گمنڈی ہوں گے, زردوست ہوں گے, ٹھیک ہے, محبت سے خالی ہوں گے, سنگ دل ہوں گے, خود غرض ہوں گے. یہ بھی تیموتھیوس کو پولس نے خط جب لکھا تو یہ لکھا اخیر زمانہ میں, اخیر دنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے. تو ان ساری سائنس کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند کا آنا بہت جلد ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ تمام وہ چیزیں سر جو ہمیں بائبل مقدس سے ہی ملتی ہیں, دنیا کی دیگر کتابوں میں ہمیں یہ تمام تر جو تذکرہ ہے وہ نہیں ملتا. ہم بات کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے, اور جتنی باتیں ابھی تک ہم کر چکے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ ناظرین ان کو سن رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ جلد ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بائبل مقدس ہمارے پاس وہ پیمانہ ہے, وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے, ان کے سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے جانتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم انسان ہوتے ہوئے جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ایگزیکٹ کب ہوگی؟ جو دیکھیں لکھا ہے کہ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے یہ غرض ہونی بھی نہیں چاہیے کہ وہ دن کیا ہوگا. اگر ہم اس دن کو جان بھی لیں, ہماری تیاری نہیں ہے تو ہمیں حاصل ہے کچھ فائدہ نہیں, ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمیں پتہ چل گیا جی فلاں تاریخ کو خداوند یسوع نے آنا ہے, اور اگر ہماری تیاری نہیں ہے, ہم خداوند کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہیں, تو اس دن کو بھی جان کر ہمیں کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو نشانیاں مل رہی ہیں یہ ہمیں اشارہ دے رہی ہیں جی کہ خداوند کا آنا بہت جلد ہے. تو اس دن اور اس گھڑی کی بابت جاننا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ محبت یہ ہے, ایمان یہ ہے کہ اس دن اور اس گھڑی کو جانے بغیر ہم خداوند پر ایمان لائیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں سر آمد ثانی کے حوالے سے, اور یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے وقت جو ہے کم پڑتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی عروج پر ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آنے والے دنوں کی بابت جو ہے وہ بتا دیتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح تیاری کریں خداوند یسوع مسیح کی آمد کی, یعنی کہ جو تیار ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے اور جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے, جو کوئی میرا گوشت کھاتا جی اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے, اس کی ہے یا اس میں ہے. اور اگلا جملہ اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ بالکل واضح بات ہے کہ جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہی آخری دن اٹھایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 2 قیامتیں ہوں گی, خیر یہ الگ ٹاپک ہے لیکن چھوٹا سا یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ پہلی قیامت وہ ہے جس میں جب خداوند دوسری آمد میں آئیں گے اور کلیسیا کو اٹھائیں گے, یہ پہلی قیامت ہوگی. اس میں صرف راست باز, مقدس اور ایماندار مردے ہی جی اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے اس وقت کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے ہم سب بدل جائیں گے, اور وہ مردے اٹھیں گے, ہم زندہ ہوں گے, بدل جائیں گے, وہ بھی اور ہم بھی ایک ہی جیسے جلالی بدلوں میں ہوں گے. اور پھر ہوا کے بادلوں پر, تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے, وہاں پر لکھا ہے ہوا کے بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 16ویں آیت بڑی مشہور ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اور نہیں, جو کوئی اس پر ایمان لائے. وہ کسی قوم سے ہو سکتا ہے, وہ کسی قبیلے سے ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے, لیکن جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک
ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जिसमें हमेशा की जिंदगी है, यूहन्ना की इंजील में बताया गया है कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, जो आज ईमान ला चुके, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके, और जो मसीह में जिंदगी बसर करते हैं। मसीह में जिंदगी बसर करने का मतलब पाक जिंदगी बसर करते हैं, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, बदी से दूर रहकर जिंदगी बसर करते हैं। ऐसों ही के लिए मुकाशों की किताब 19वें बाब में लिखा हुआ है कि आओ हम खुशी करें, बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो वो तैयारी क्या है, आगे बताया गया है, उसे महीन कतानी कपड़े पहनने का या लिबास पहनने का इख्तियार दिया गया। तो महीन कतानी लिबास से, कपड़ों से मुराद मुकद्दसों के, ईमानदारों के रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और जो इस खिलत से मुलब्बस हैं वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, वही जब हमारा खुदावंद आएगा तो हवा के बादलों पर उसका इस्तकबाल करने वालों में। वंडरफुल। और जो लोग तैयार नहीं है उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यह है जी कि ये सारी निशानियां, ये अलामतें, ये वाकयात हमें अलर्ट कर रहे हैं। तो ये तो खुदा की मोहब्बत है, खुदा किसी की हलाकत थोड़ी चाहता है। सबसे बड़ी निशानी एक और है, और वो है खुदा ने कहा कि मैं इस्राएल को फिर वापस लाऊंगा। तो लूका रसूल की इंजील 21वें बाब में लिखा हुआ है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। तो गैर कौमों की मियाद शुरू होती है बाबल से, जब ये सीरी में गए। फिर अब देखते हैं 70 ईस्वी में जनरल तीतस ने जब यरूशलेम को तबाह कर दिया, हैकल को भी बर्बाद कर दिया, जो दूसरी हैकल थी जिसे हेरोदेस ने दोबारा से बनवाया था, वो भी बर्बाद हो गई। और उसके बाद पूरी दुनिया में यहूदी इधर उधर तितर बितर हो गए थे और पूरी दुनिया में ये रहे। फिर 1947 में जब एक मुल्क का कयाम हो गया, बरतानिया के कब्जे में ये एरिया आ गया, सल्तनत उस्मानिया थी उससे पहले। तो 1914 में जब ये पहली जंग अजीम लगी तो बरतानिया के कंट्रोल में आ गया। तो फिर उसने जहां जहां पर भी इसराइली थे उनको अपने मुल्क में आने की इजाजत दी और वो मुल्क उनके पास आ गया। और उसके बाद देखिए कि 1967 में एक जंग होती है जिसमें कुछ मुल्क एका करते हैं और कहते हैं आओ हम इसराइल का नामो निशान ही मिटा दें। तो अगर ज़बूर 83 पढ़े, हमारे जो सुनने वाले हैं जो देख रहे हैं वो भी ज़बूर 83 में बताता हूं, वो बाद में पढ़े ताकि इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने एका किया, इत्तेहाद बनाया। और एका क्या किया, मिलकर बहुत सारे मुल्कों ने आओ हम इसराइल का नाम ही नक्शे से मिटा दें। लेकिन वो नाम नक्शे से मिटा नहीं सके क्योंकि गैर कौमों की म्याद जब तक थी तो उस वक्त तक यरूशलेम पामाल हो रहा था। मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ सल्तनतों ने उन पर कंट्रोल किया, पर जब म्याद पूरी हो चुकी है अब कोई उन पर फाते नहीं हो सकता। तो ये 1967 की बात बता रहा हूं। इसका मतलब है कि खुदावंद की वो बात भी या वो वादा जो उनसे किया गया था वो भी पूरा हुआ, ये पेशन भी पूरी हुई। मैं उन्हें वापस लाऊंगा, बसाऊंगा, वो अपने मुल्क में आ चुके हैं। ये खुदावंद के आने से पहले बड़ी पेशन गोई है। दैट्स वंडरफुल। और मैं जिक्र कर रहा था कि जो लोग तैयार नहीं है मसीह की आमद के लिए, उनके लिए फिर खतरनाक बात है कि उन्हें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये सेम ऐसे ही लीजिए, जैसे 5 कंवारियां जो तैयार थी तो उन्हें कहा गया अक्लमंद थी, ठीक है, वो दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर बाकी जो 5 थी वो सुस्त और बेवकूफ थी। बेवकूफी क्या है, मशले हैं पर उसमें तेल नहीं है। तैयारी तो आज भी, जी बिल्कुल, जो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हर घर में बाजों का ये फख्र होता है जी हमारी अपनी अपनी बाइबल है। हमारे घर में 5 बाइबल हैं, हम 5 लोग हैं, हम 5 बाइबलें हमारे पास, किसी के पास 6 हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खोलने की तौफीक नहीं होती, खोलने की तौफीक नहीं है। तो बाइबल को मानना और बाइबल की मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो जब हम बाइबल को फॉलो करते हैं, उसकी मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो कि इसमें जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी बाबत कहती है, और फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तो किताबे मुकद्दस तो रखते हैं पर जिंदगी पाने के लिए जो मसीह की तरफ इशारा करती है उसके पास आना नहीं चाहते। तो जो आज खुदावंद के पास नहीं आते, तो यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक और रोमियो के खत के मुताबिक 12वां बाब लिखा है उन पर सजा का हुक्म हो चुका। तो जो सजा के नीचे हैं वो नहीं उठाए जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, रास्तबाज उठाए जाएंगे। और मैं आखिरी बात करना चाहता हूं आपसे कि याद रखिएगा खुदावंद की मोहब्बत यह है कि वो आगाह करता है,
الرٹ کرتا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے, نیت کی خرابی ہے اور وہ خداوند سے دور رہتا ہے, تو آپ ذمہ دار ہیں, خداوند اس کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ میں آگ آئے, خداوند نے اپنے بندہ ابراہم کو آگاہ کیا. اس سے پہلے کہ طوفان آئے, خدا نے اپنے بندہ نوح کو آگاہ کیا اور اس کا خاندان کشتی میں آ گیا اور وہاں سے راست باز لوط کو نکال لیا گیا. اسی طرح جو آنے والی بڑی مصیبت ہے, گریٹ ٹریبولیشن جس کو کہتے ہیں, مکاشفہ میں ان آفتوں کا ذکر ہے. یاد رکھیے کہ وہ آئیں گی, ٹھیک ہے جی, ہوں گی اس دنیا میں. لوگ چٹانوں پہاڑوں سے موت مانگ رہے ہوں گے, لیکن موت انہیں نہیں ملیں گی. بڑے خطرناک حالات ہوں گے. لیکن خداوند نے کہا ایمانداروں سے, یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی, لیکن تم اس وقت سر اوپر اٹھانا جب یہ ساری باتیں دیکھو. سورج کا تاریک ہونا, سیلاب, طوفان, سمندر کے اندر سونامی آ رہی ہے, قتل و غارت دیکھو. جب تمہیں میرے نام سے پکڑوایا جائے تو یہ وہ وقت ہوگا جب تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ میرے کلام میں کیا فرمایا ہے اور میں نے تمہیں ایک امید دی ہے. اس وقت سر اوپر اٹھانا, اس وقت سر اوپر اٹھانا, کیونکہ تمہارے بخلصی کے دن نزدیک آ گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت اچھی بات ہم سیکھ رہے ہیں اس حوالے سے, آمد ثانی کے حوالے سے. اور آپ نے کہا کہ جو تیار نہیں ہیں ان کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے آخر میں, اور بڑا قیمتی سوال ہے یہ. سر ہم جان رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے, اور جو مسیح ایماندار لوگ ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجیل کے پیغام کو ساری دنیا تک لے کر جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ مسیح کی آمد قریب ہے. میں اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. مرکز رسول کی انجیل 16واں باب 15ویں آیت فرماتی ہے, تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. آپ میڈیم کوئی بھی یوز کرتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ انجیل لوگوں تک پہنچے. جی, آپ کے چینل کے ذریعے, آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک کلام پہنچ رہا ہے, یہ بڑی بابرکت بات. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پرسنلی کسی, آپ اپنے نیبرز کو, آپ اپنے کو ورکرز کو, اپنے کولیز کو, ساتھیوں کو, جہاں ہو, خداوند کا پیغام ضرور دیں, کیونکہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے. اور جو کوئی خوشخبری پر ایمان لاتا ہے, جو خوشخبری پر ایمان لاتا ہے, اسی کے لیے یہ آسمان کی بادشاہی میں داخلہ ممکن ہے. دوسروں کے لیے داخلہ ممکن نہیں. وہ 5 کنواریاں جو سست تھی, بیوقوف تھی, کلام کو قبول نہیں کیا, جب وہ پہنچی تو لکھا دروازہ بند ہو چکا تھا. اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے, آئے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, اور جتنے خداوند کے آنے سے پہلے خداوند میں شامل ہو سکیں ان کو ضرور خدا کی بادشاہی میں داخل کریں. آپ کا بہت شکریہ پاسٹر جی. آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے, اور آج آمد ثانی کے حوالے سے آپ نے دنیا کو جو ہے وہ باخبر کیا ہے. ناظرین, میں آپ کے ساتھ بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا سارا پروگرام دیکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ بہت ساری باتوں کو آپ نے نوٹ کیا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے موضوع سے متعلق, تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.